बेहतरीन मनक़बर और बेहतरीन आहंग के साथ पढ़ रहे थे मोहतरम रेहान जलालपुरी सल्लल्लाहु। और मैं ये नहीं देख रहा था कि वो कितना छोटा है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि अभी जब ऐसा है तो आगे बढ़कर कितना बड़ा होगा। क्योंकि हम सब की तारीख़ अगर पलट के देखी जाए तो मोहतरम वसीम साहब हो या जितने शुराए किराम आज डाइस पर हैं, कभी उनके वालिदैन ने उनकी उंगली पकड़ा के माइक के सामने बचपने में किया था, और आज ये वक्त है कि वो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में अपनी कमाल और अपने हुनर का जौहर दिखा रहे हैं। इसलिए यहीं से आगाज़ होता है। मैं दुआ गो हूँ आप तमामी हजरात की जानिब से कि इस बच्चे और जो भी दीगर बच्चे यहाँ पर इस स्टेज पर मौजूद हैं, उनको इसी तरह से जैसे दूसरे शुराए किराम ने तरक्की हासिल की, उनको भी तरक्की मिले और दिन दुगना रात चौगनी इसी तरह इस ज़िक्र को आगे बढ़ाते हुए नज़र आएँ। हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। आइए हजरात, क्योंकि अभी पूरी तरह से नज़्म का मंजूम सिलसिला नहीं शुरू हो सका है, क्योंकि एक ख़तीब को दावत सुखन देनी है। अच्छा, फेसबुक पे कोई साहब न डाले, क्योंकि लाइव वज़ादारी पे तो जो भी उसके पार्ट्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं वो देखेंगे, क्योंकि इनको ये सऊदी में रहते हैं और सऊदी मदरसे में तालीम हासिल किया है इन्होंने, और वहीं पर ये कारी हैं। 20 साल की उम्र है इनकी और इन्होंने कई एजाज़ हासिल किए, बहुत से अवार्ड्स मिले इनको, और ये वहीं तालीम के बाद वहीं खिदमत भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी बस्ती में हैं जहाँ आयतुल्लाह निम्र जैसी शख्सियत को फांसी पर चढ़ा दिया गया, वहाँ पर ये उसी बस्ती में रहकर ज़िक्र मौलाए कायनात भी कर रहे हैं, ज़िक्र ख़त्मी मर्तबत भी कर रहे हैं। बहुत खूबी की बात है, इनको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं। इस कमसिनी में इन्होंने न जाने कितने एजाज़ हासिल किए। मैं ज़हीर साहब का और उनके पूरे खानवादे का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस शख्सियत को यहाँ तक लाने में मदद की, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम अपने दरमियान के लोगों को ही सुनते रहें। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि दूसरे मेहमान शुराए किराम जो हिंदुस्तान के बाहर से भी तशरीफ़ लाए, और आज यहाँ पर हम इस महफ़िल में सुहेल साहब के इंतकाल के बाद और उनके भाइयों की मेहनतों के बाद ये मैं कह सकता हूँ कि आज ये सीधे बराह रास्त इस महफ़िल में शिरकत करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आज इस महफ़िल में से पहले बहुत से शुराए किराम पढ़ चुके, लेकिन ये महफ़िल नेशनल लेवल पे होती रही, लेकिन इनकी शमूलियत के बाद आज ये महफ़िल इजलाल हैदर साहब जो सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी मौजूदगी के बाद ये महफ़िल इंटरनेशनल सिनेरियो पे पहुंच गई है कि एक मेहमान शायर इंटरनेशनल लेवल से यहाँ तशरीफ़ लाया। मैं ज़हीर साहब और उनके तमाम खानवादे के अफराद की खिदमत में शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इनको यहाँ तक लाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं वो खड़े होकर पढ़ेंगे कह रहे हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ काशिफुल हक़ाइक़ लिसानुल असर ख़तीब असग़र आली जनाब मौलाना इजलाल हैदर साहब जो सऊदी अरबिया से तशरीफ़ लाए हैं, नारे सलवा से उनका इस्तक़बाल करें। नसरी नजराने अक़ीदत बारगाह इमाम हुसैन में पेश करेंगे। नारे सलवा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन वला सियमा अला सिब्त अल-थानी अल-इमाम अल-हुसैन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। व बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सलावत। हाज़रीन महफ़िल, बाद अज़ तारीफ़ खुदा और दुरूद बर ख़त्म अंबिया आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और
اس جشن کی مبارکباد خدمت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں اور تمام مومنین کی خدمت میں بصد ادب پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ جشن ہے کہ جو رسول کے سکون کا جشن ہے۔ روایت موجود ہے، متفقہ علیہ روایت ہے، الحسن والحسین ریحانتائی، پیغمبر اسلام سے نقل ہے کہ حسن اور حسین میرے سکون ہیں، میری راحت ہیں۔ تو یہ پیغمبر اسلام کے سکون کا جشن ہے، یہ اس خاندان کے 5ویں محمد کا جشن ہے، یہ اس خاندان کیا ہے 5ویں محمد کا جشن ہے، یہ خامس اصحاب کسا کا جشن ہے۔ اللہ نے آپ کو امام حسین علیہ السلام کو کن القاب سے نوازا؟ اولاً تو نام کس نے رکھا؟ اولاً نام کس نے رکھا امام حسین علیہ السلام کا؟ روایت یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے دیکھا شہزادی کونین کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد، دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو پیغمبر اسلام گھر میں آئے اور پوچھا مولائے کائنات سے، اسمیتہو، اے علی کیا تم نے اس کا نام رکھا؟ کہا ما کنت لاسبقک یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا، آئے ہے میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ علی کو یہ حق نہیں ہے کہ پیغمبر پہ سبقت کریں، اسے کہتے ہیں تواضع، اسے کہتے ہیں پیغمبر کی قدر کرنا۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا وما کنت لاسبق ربی، اور میں اپنے خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ علی جب تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں اپنے خدا پر بھی سبقت نہیں کر سکتا۔ تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے جو خاندان اہل بیت کے بڑے وفادار خادم ہیں۔ جبریل امین سید الملائکہ تو ہوں گے، سید الملائکہ تو ہوں گے، فرشتوں کے سردار تو ہوں گے، لیکن اہل بیت کے یہاں ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ کبھی جھولا جھلاتے ہیں۔ ان کے لیے اہل بیت کے خاندان میں سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ کبھی جھولا جھلاتے ہیں، کبھی سجدے کو طول دلانے کے لیے آتے ہیں۔ ذرا غور کریں۔ اب جناب جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ کان لہارون علیہ السلام ولدین احدہما شبر والآخر شبیر، ہارون علیہ السلام کے لیے اے پیغمبر اسلام، جناب جبریل کہہ رہے ہیں بعد السلام بعد التحیت والاکرام، کہتے ہیں اے رسول جناب ہارون کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام شبر تھا اور ایک کا نام شبیر تھا۔ تو کہا پیغمبر نے کہا انا عربی، میں عربی ہوں، تو کہا ایک کا نام حسن رکھیے اور ایک کا نام حسین۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب پتہ چلا کہ جو اصل نام شبیر ہے یا جو اصل نام شبر ہے وہ جناب ہارون کے بیٹوں کی سنت پہ جناب جبریل علیہ السلام نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، حسن یہ مادہ ہے، ہے سین نون، مادہ حسن، مادہ حسن۔ امام حسین علیہ السلام کن کن لحاظ سے حسن ہیں اور کن کن لحاظ سے حسین ہیں؟ دیکھیے جو اہل بیت کا بغض رکھتے ہوں گے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہوگا کہ حسین تصغیر ہے، اس لیے کہ عربی میں اگر کسی کی قدر چھوٹی کرنا ہو تو اگر وہ حسن ہو اسے کہہ دیجیے حسین۔ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، کبھی تصغیر میں بھی تعظیم ہوا کرتی ہے، کبھی تصغیر میں بھی تعظیم ہوا کرتی ہے۔ اہل علم کا مجمع ہے، قبلہ وسیم صاحب موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ بات جسارت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی تصغیر میں بھی تعظیم ہوا کرتی ہے، تو یہ مادہ ہے حسن۔ دیکھیے قرآن میں کہاں کہاں ملے گا آپ کو مادہ حسن؟ یہ آپ کو کبھی بھی اللہ سے جڑا ہوا ملے گا۔ دیکھیے کبھی بھی آپ کو ہے یہ آپ کو اللہ سے جڑا ہوا ملے گا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ،
مادہ حسن، خدا تمام برکت والا وہ خدا ہے جو احسن الخالقین ہے، جو بہتر خلق کرنے والا ہے. خلق الانسان فی احسن تقویم، انسان کو خدا نے احسن تقویم پر پیدا کیا. اب تو انسان بذات خود میں احسن تقویم ہے، اب جو احسن تقویم میں بھی حسین ہو جائے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. دیکھیے آپ حضرات ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں، اس لیے کہ سلامت رکھے. مہمان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے اس حسن کے معراج میں آپ چلتے رہیں اور دیکھیں کن کن لحاظات سے امام حسین علیہ السلام حسین ہیں اور حسن کا پیکر ہیں کہ جن کا نانا سید الانبیاء، جن کا نانا سید الانبیاء، جن کا دادا سید بطحہ. دیکھیے ہر جگہ پہ سیادت نصیب ہے امام کو، ہر جگہ سے سیادت ہے. جن کا نانا سید الانبیاء، دادا سید بطحہ، باپ سید الاوصیاء، باپ سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء. اچھا یہ دیکھیے سیدۃ النساء میں شاید کشمکش ہو، کئی خواتین کے لیے، کئی بیویوں کے لیے، تقریباً 4 بیویوں کے لیے لفظ آیا سیدۃ النساء. جناب مریم، جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب سارہ اور جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. لیکن معصوم سے روایت ہے، دیکھیے حسن کا پیکر دیکھیے یہاں پر، معصوم سے روایت ہے کہ مریم سیدۃ نساء عالمہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں. ابھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، ولادت کا تو واقعہ میں نے پڑھا ہی نہیں، ابھی کہاں شروع ہوئی تقریر. مریم سیدۃ نساء عالمہا، جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں. وآسیہ سیدۃ نساء عالمہا، اور جناب آسیہ بھی ہیں سردار مگر اپنے زمانے کی عورتوں کی. وسارۃ سیدۃ النساء، اور جناب سارہ بھی ہیں سردار نساء، سیدۃ النساء ہیں مگر اپنے عورتوں کے، اپنے زمانے کی عورتوں کی. وفاطمہ سیدۃ نساء العالمین. دیکھیے غور کریے گا، اگر عالمین کا ترجمہ کرنا ہو تو پڑھ لیجئے گا جو نماز میں سورہ دہراتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ذرا غور کریے گا، اب ذرا اس نتیجے پر بھی غور کریے گا کہ وہ رب العالمین ہے، تو جہاں تک خدا کی رسائی ہے وہاں تک پیغمبر اسلام، جہاں تک خدا کی خدائیت ہے، جہاں تک خدا کی خدائیت ہے وہاں پیغمبر اسلام، وہاں تک رحمت للعالمین ہے، اور وہیں تک سیدۃ النساء العالمین ہے. یہ ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہیں. اور یہ روایت کہتی ہے، اور روایت کہتی ہے کہ جب 3 شعبان آئی، ذرا اس کا واقعہ بھی سن لیجیے. جب 3 شعبان آئی اور شہزادی کونین کی ولادت کا، امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو 4 عورتیں جنت سے آئیں.
جناب مریم، جناب آسیہ، جناب سارہ اور جناب حوا، یہ چاروں خواتین جناب فاطمہ کی خدمت میں آئیں۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ بھلے ہوں گی مریم سیدۃ النساء، لیکن پھر بھی ہر سید کا شرف ہے کہ وہ اس خاندان کی خدمت کرے، ہر سید کا شرف ہے کہ وہ اس خاندان کی خدمت کرے۔ اب جب جناب مریم اور تمام خواتین جنت سے آ گئیں اور حوریں بھی آ گئیں زینت کے لیے، فرشتے بھی آ گئے مبارکباد کے لیے، حوریں بھی آ گئیں زینت کے لیے، فرشتے بھی آ گئے مبارکباد کے لیے، لیکن ایک عصمت و طہارت کا نور تھا جو جناب فاطمہ الزہرا پر طاری تھا، ایک عصمت کا نور تھا، اور اس نور کا حجاب جناب سیدہ میں اور ان عورتوں کے درمیان، ان خواتین کے درمیان حائل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نور کا حجاب ہٹا تو دیکھا ایک بچہ ہے جو سجدے میں گرا ہے، جس کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوا۔ بھائی دیکھیے، تعجب نہ کریے، یہ حسین ہے، ہر لحاظ سے حسن ہیں، ہر لحاظ سے بھائی حسن کے جانشین بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی حسن، اور ابو الائمہ ان کا لقب ہے کہ اماموں کے والد، تو 9 حسن کے پیکر امام کے پشت میں آئے، 9 حسن کے پیکر امام کی پشت میں آئے۔ اور ذرا ان کے اخلاق کی طرف نظر کریے۔ بھائی جب انسان ہر لحاظ سے حسین ہے، ہر لحاظ سے حسن کا پیکر ہے، تو اس کا اخلاق بھی تو حسین ہونا چاہیے۔ ذرا ان کے اخلاق پر غور کریے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک کنیز تھی مولا کی، امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی، جنہوں نے انہیں تلسی کا گلدستہ ہدیہ کیا امام کو، تحیتاً گلدستہ ہدیہ کیا، تو امام نے کہا انت حرۃ لوجہ اللہ، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک شخص نے امام سے پوچھا، مولا یہ کنیز ہے، ایک تلسی کے گلدستے کی قیمت، اس کی رہائی کیسے ہو گئی؟ سوال دیکھیے اور جواب۔ کہا ایک گلدستے کی قیمت، اس کی رہائی کیسے ہو گئی؟ کہا اس نے مجھے اس گلدستے کے ذریعے سلامی پیش کی تھی۔ ہاں اس گلدستے کے ذریعے مجھے سلامی پیش کی تھی۔ اب آپ حضرات سے میں سوال کروں کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے یا مستحب؟ سلام کا جواب دینا، اگرچہ آپ حالت نماز میں ہیں، لیکن اگر سلام کر دیا کسی نے، تو اگر اس نے سلام علیکم کہا تو آپ کو بھی سلام علیکم کہنا ہوگا، اگر اس نے السلام علیکم کہا تو آپ کو بھی السلام علیکم کہنا ہوگا۔ امام نے فرمایا انہا حیتنی بباقت ریحان، اس نے مجھے تلسی کے اس گلدستے کے ذریعے سلامی پیش کی ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ غور کریے گا، دیکھیے حسن کا پیکر دیکھیے گا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور اگر تمہیں سلامی پیش کی جائے، اگر تمہیں تحیت پیش کی جائے تو تم یا تو اس سے بہتر اس کا جواب دو، یا تو اس کا جواب اس کے مثل دو۔ اب دیکھیے چونکہ حسن کا پیکر تھا، چونکہ احسن تھا، چونکہ حسین تھا، اسی لیے کہا کہ میں نے اس گلدستے کا جواب آزادی سے بہتر نہیں پایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی طریقے سے اخلاقیات پہ، ایک غلام نے کچھ گستاخی کی تو امام غیظ میں آئے، دیکھیے روایت ہے، امام غیظ میں آئے تو اس غلام نے کہا مولا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ نے مومنوں کی تعریف کی۔ دیکھیے غلام کہہ رہا ہے مولا سے، مولا جان رہا ہے کہ مولا کی یہاں آیتوں کے علاوہ کوئی چیز شفاعت نہیں کر سکتی، کہہ رہا ہے مولا اللہ نے مومنوں کی تعریف کی ہے
اور کہا جو اپنا غصہ کظم کر لیتے ہیں، اپنا غصہ پی جاتے ہیں، کہا میں اپنا غصہ نگل لیتا ہوں. کہا مولا، پھر اللہ نے مومنوں کی تعریف کی، والعافین عن الناس. مولا مومنوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. اور کہا مولا، پھر اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کہا جا تو آزاد ہو گیا. یہ ہے حسن کا پیکر، یہ ہے جمال کا پیکر، یہ ہے. صلوات بھیجیں آپ محمد وآل محمد پر. اور یہ بھی روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کان اشبہ الناس برسول اللہ. یہ روایت سنی آپ نے؟ حضرت علی اکبر شبیہ رسول تھے، امام حسین علیہ السلام بھی شبیہ رسول تھے. غور کریے گا، موجود ہے روایت، کان اشبہ الناس برسول اللہ. اور ایک وجہ شباہت دیکھیے پیغمبر میں اور امام حسین علیہ السلام میں. یہ روایت مناقب آل ابی طالب کتاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 75 میں آپ کو ملے گی. یہ ہماری کتاب نہیں، مخالفین کی کتاب ہے. لیکن کبھی کبھی حق دشمنوں کی زبان سے بھی جاری ہو جایا کرتا ہے. کبھی کبھی حق دشمنوں کے زبان سے بھی جاری ہو جایا کرتا ہے. البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دشمنان تھوڑا نرم دل ہوں، اس لیے کہ آل ابی طالب پر کتاب لکھنا، ذرا غور کر لیجیے گا، آل ابی طالب پر کتاب لکھنا کسی لا خیرے کی مجال نہیں ہے. آل ابی طالب پر کتاب لکھنا. اور یہ بھی ذرا غور کر لیجئے گا کہ جو بھی آل ابی طالب پر کتاب لکھتا ہے وہ مخالفین کے علماء کے ہاں ساقط ہو جایا کرتا ہے. یہ دیکھیں دشمنی کی حد ہے. ایک تھا نسائی، امام نسائی قبلہ، امام نسائی، انہوں نے کتاب لکھی فضائل امیر المومنین. ہاں، علی ابن ابی طالب کی فضائل تھی اور اس میں معاویہ کی کچھ گستاخیاں ذکر کی تھی نسائی نے. اسے قتل کر دیا گیا، جو کہ شیعہ نہیں تھا مخالف، لیکن قتل کیا گیا. اس مناقب میں روایت لکھی ہے کہ جب رات کی تاریکی ہو جایا کرتی تھی تو لوگ حسین کے چہرے سے چراغاں کیا کرتے تھے، چراغاں کیا کرتے تھے. اب آئیے دیکھیے پیغمبر اسلام اور امام حسین کی شباہت. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، باذنہ، اس کی اجازت سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. صلوات علیہ لہذا حسین کے ماننے والوں کو نتیجہ، اور کلام کو ختم دعا، امام حسین کے ماننے والوں کو چاہیے کہ ان اخلاق سے مزین رہیں تاکہ کہہ سکیں کہ ہم حسین کے شیعہ ہیں. ان اخلاق سے جب مزین رہیں گے تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسین کے شیعہ ہیں. یعنی اگر انسان آپ کو سلام پیش کرے، اس کا باطن کچھ بھی ہو، آپ کو ظاہر سے مطلب ہے، اس کا ظاہر کچھ بھی ہو، آپ کو باطن سے مطلب ہے. آپ اس کا جواب سلام دیجئے، بلکہ اس سے بہتر اس کے ساتھ برتاؤ کریے. اگر کوئی مہمان نوازی کرے تو نہ تو آپ مولا علی سے افضل ہیں، نہ تو مولا حسین سے افضل ہیں، اور نہ تو وہ مہمان شم ابن ملجم یا قاتلان امام سے بدتر ہو سکتا ہے. اب آپ کم از کم انہی واقعات کو ذہن میں رکھیں کہ امام علی علیہ السلام کس طرح ابن ملجم کو اپنے حصے کا دودھ پلا رہے تھے، اپنے حصے غور کریے، اپنے حصے کا دودھ ابن ملجم کو دے رہے تھے. کہا اسے دے دو، یہ تمہارا اسیر تھا، مہمان بھی نہیں تھا. اسیر تھا، مہمان بھی نہیں تھا. تو مولا نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور آپ نے دیکھا کہ غلام کے ساتھ امام نے کیا سلوک کیا.
ایک کنیز کے ساتھ امام نے کیا سلوک کیا، تو ہم کو کیا حق بنتا ہے کہ کوئی مومن اپنے مومن بھائی سے سلام و دعا نہ رکھے چند پیسوں کے عوض، چند پیسوں کی خاطر، چند کاروبار کی خاطر۔ بھائی دیکھیے، نہ تو پیسہ باقی رہے گا، نہ تو کاروبار باقی رہے گا، اور نہ تو کاروبار باقی رہے گا۔ اگر آپ کا کچھ باقی رہے گا تو حسین کی محبت باقی رہے گی، اور اس محبت کا اظہار ذریعہ عمل سے باقی رہے گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ آپ حضرات اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، اسی طریقے سے آئندہ سال تک بھی یہ جشن قائم رہے اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ امام قائم کے صدقے میں یہ جشن قائم رہے، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ پروردگار امام کا واسطہ تجھے ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ پروردگار اس ماہ شعبان سے بھرپور استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں گناہان صغیرہ و کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں انہیں حر کی طرح ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم جئیں تو محمد والے محمد کے لیے، جان دیں تو محمد والے محمد کے لیے، اور ہمیں حقیقی ناصران امام زمانہ میں شمار فرما۔